काठ बाट रखता हूँ, आन बान रखता हूँ, उम्र मत मेरी देखें और दिल जवान रखता हूँ, माह जबीन माह पारा नाजियाँ सदफ ज़ारा, माह जबीन माह पारा नाजियाँ सदफ ज़ारा, दिल में नाज़नीनों का एक जहान रखता हूँ, उम्र मत मेरी देखें और दिल जवान रखता हूँ, कोई शम्मा भी आए आज मीर माँ पर आजारा तो लवा, कोई शम्मा भी आए मेरा दिल जो चमकाए, कोई शम्मा भी आए मेरा दिल जो चमकाए, मैं भी अपने सीने में शम्मादान रखता हूँ, और लिपस्टिक लगाना है मना चूंकि मर्दों को, लिपस्टिक लगाना है मना चूंकि मर्दों को, होंठ सुर्ख करने को मुंह में पान रखता हूँ, उम्र मत मेरी देखें अरे दिल जवान रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब होंगे बखैर आफियत। एक नई पॉडकास्ट के साथ हन्नान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की पॉडकास्ट बहुत मज़ेदार होने वाली है और मज़ेदार होने के साथ साथ कुछ यादगार भी होने वाली है, क्योंकि आज हमारे गेस्ट ही कुछ ऐसे नायाब अनमोल रतन है, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा असासा है, जिन्हें आज हमने अपनी पॉडकास्ट के अंदर मदऊ किया है। हर शख्स उनसे मिलने को बेताब रहता है, वो इस वजह से उनकी शख्सियत से तो मुतासर है ही है, लेकिन इसके साथ साथ उनकी गुफ्तगू को सुनने के लिए भी कान जो है बहुत सारे लोगों के तरसते रहते हैं। तो अक्सर सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, बहुत सारी बड़ी बड़ी तकरीबात के अंदर भी आपने उनको देखा होगा। मेरी मुराद है जनाब सलमान गिलानी साहब से, तो उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा जी, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं, आपकी सेहत कैसी है, मिजाज ठीक है? जिक्र मेरा मुझसे बेहतर है कि उस महफिल में है कि इस महफिल में। क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई। आप तो हमारे भतीजे हैं जी, बिल्कुल, और आपसे मिलने को हम खुद भी बेकरार और बेचैन थे। ये आपकी मोहब्बत है, ज़रा नवाजी है कि आप हम जैसों को भी इज़्ज़त बख्शते हैं, और अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार इज़्ज़त से नवाजा, और ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके जो है वो फ़ैन मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब सलमान साहब, आज बहुत आपके तो शुक्रगुजार हैं, आपने कीमती वक्त से नवाजा, दूसरे शहर से स्पेशल आ जाएं हमारी पॉडकास्ट के लिए, तो इनका जितना भी हम शुक्रिया अदा करें वो कम है। तो सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये कि मोहब्बत कब हुई आपको? क्योंकि अक्सर आपसे पॉडकास्ट आपकी देखी है मैंने, कब शुरू की शायरी, ये सारी बातें हो चुकी हैं, तो मैं चाहता हूँ कुछ मुनफरिद किस्म की बातें आज आपके साथ की जाए। पहली मोहब्बत ज़िंदगी में किससे हुई और क्यों हुई? बिटवीन द लाइन्स है जी, वो जो आप पूछना चाहते हैं मैं उस तरफ आऊँगा ही नहीं। लगता है एक से ज़्यादा दफ़ा हुई है फिर आपको मोहब्बत, जो आप उस तरफ आना नहीं चाहते। नहीं, ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह इस कैफियत से गुजरे ही नहीं। क्योंकि अक्सर कहा जाता है शायर इंसान को मोहब्बत ही बनाती है, वो मोहब्बत ज़रूरी नहीं किसी खातून से ही हो। जी मैं वही कह रहा हूँ ना, लेकिन आपका मतलब तो वही था। चले आप वो ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई ना, अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से लड़कपन से आगे कॉलेज का दौर, को एजुकेशन भी थी, सब कुछ था, लेकिन पता नहीं क्यों इस मुसीबत से अल्लाह ने हमें दूर रखा है। आप इस चीज़ को मुसीबत समझते हैं? बाज रखा नहीं, मुसीबत है जी। हमारे जब हम नौजवान थे तो हमारे वालिद साहब सैयद अमीन गिलानी, तो वो कुछ अपने तजुर्बात भी उन्होंने बताए थे कि या तो तुम्हारे साथ किसी को हो सकती है, वो भी मुसीबत है, तुम्हें किसी से हो जाए, वो भी मुसीबत है। इन दोनों बातों से कोशिश ये करने के बजाय, लेकिन ये हो जाती है। मकसद है कि आपका कंट्रोल पे तो नहीं होता ना जी। तो अब अल्लाह की ख़ास मेहरबानी हो जाए कि आप डाइवर्ट हो जाए आपकी तवज्जो किसी और तरफ, और बस अल्लाह बचा ले तो बचा ले, वरना बहुत मुश्किल मरहला है। लेकिन नहीं हुई जी। वैसे फ्लर्ट करना, 2-4
لڑکیوں لیکن جس کو محبت کہتے ہیں ہاں وہ پراپر نہیں وہ ہے، نہیں، وہ بڑی ڈینجرس چیز ہوتی ہے، وہ اور ہاں، مقام پہ انسان کو لے ہاں۔ جاتی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، وہ پہلی نظم یا غزل یا کوئی بھی آپ کی شاعری وہ کون سی تھی جس کے بعد وہ اتنی وائرل ہوئی کہ آپ نے فیل کیا یار اب میرا نام آل اوور دا پاکستان ہو چکا ہے، لوگ پہچاننا شروع ہو گئے؟ ہاں وہ میں نا ہمارا اسٹوڈنٹ شپ کے دور تھا، گورنمنٹ کالج شیخو پورہ میں تھا، تو اس وقت کچھ ایک دو چیزیں ایسی وائرل ہوئی تھی، لیکن اس کو وائرل ہونے کا معیار اور ہی تھا، ظاہر ہے کہ اس وقت یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، لیپ ٹاپس اور کمپیوٹر اور یہ موبائل وغیرہ، تو وہ یہ ہے کہ ہم جہاں جاتے تھے تو سینہ بسینہ وہ چیزیں پہنچی ہوتی تھی، اور مجھ سے پہلے اس گلی تک میرے افسانے گئے کہ گیلانی صاحب وہ سنائے ہائے وہ عالم توبہ توبہ ہے جی، وہ سنائے وہ۔ مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے بہت ساری شاعری لکھی اور آپ کا منفرد انداز جو ہے نا وہ لوگوں کو بڑا بھا گیا ہے کہ آپ شاعری سناتے بھی ہیں وہ بھی گنگنا کے، تو لوگوں کو یہ انداز بڑا پسند آیا اور سوشل میڈیا پہ کلپس ملینز میں گئے آپ کے۔ جی مجھے یہ بتائیے گا کہ ون آف دا بیسٹ ماسٹر پیس آپ کی شاعری کا جو آپ کو لگتا ہے، آپ نے تو بہت ساری لکھی نا، جو آپ اکثر کہتے ہیں یار اے میں مزہ آیا مینوں، مطلب آپ بھی بندہ مزہ لیندہ ہے، تو وہ کون سا تھا؟ تیری راہ دیکھ، جس طرح میں پڑھا کرتا تھا نا واہ واہ، اس زمانے میں گلے بھی ہوتے تھے اور گیلے بھی ہوتے تھے واہ واہ واہ، تو میں نے عرض کیا کہ تیری راہ دیکھتا میں بت بے وفا کہاں تک، تیری راہ دیکھتا میں بت بے وفا کہاں تک، تیرا انتظار میں نے کیا صبح کی اذاں تک، تیرا انتظار میں نے، وہی راہزن جنہوں نے۔ اب دیکھیے گا کہ اس وقت کا حال، آج سے 50 سال پرانی میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی یہ غزل جو ہے نا، تقریباً 45-50 سال ہو گئے ہیں اس کو، اور وہ حالات دیکھیں اور آج کے تو آپ کو پتہ کہیں گے اچھا اس وقت بھی یہ تھا کہ وہی راہزن جنہوں نے میرے کارواں کو لوٹا، میرے کارواں کو لوٹا، کمال، بخدا انہی میں شامل، بخدا انہی میں شامل ہے امیر کارواں تک، بخدا انہی میں شامل، نائی سے اگر بجھایا تو چمن کو پھونک دے گی، نائی سے اگر بجھایا تو چمن کو پھونک دے۔ اس وقت بھی نا کراچی اور سندھ اور اس میں نا یہ ہنگامے پھوٹ پڑے تھے اور کچھ سول وار ٹائپ چل رہی تھی، ہاں وہ نا سندھی مہاجر اور پنجابی اور یہ اور وہ، نائی سے اگر بجھایا تو چمن کو پھونک دے گی، تو چمن کو پھونک دے گی، یہی آگ جو ابھی ہے، یہی آگ جو ابھی ہے میری شاخ آشیاں تک، یہی آگ جو ابھی ہے اور میری شاخ آشیاں تک، تیرا انتظار میں نے کیا صبح کی اذاں، اور تیرا دل بھی جانتا ہے کوئی ربط ہے یقینا، تیرا دل بھی جانتا ہے کوئی ربط ہے یقینا، کوئی ربط ہے یقیناً، تیرے قہقہوں سے لے کر، تیرے قہقہوں سے لے کر میرے نالا و فغاں تک، تیرے
ذرا تھوڑا سا مادی محبت کی طرف بھی آ جائے، مجازی کی طرف ایک دو شعر اس حساب سے جی کہ میرے پیار کا فسانہ، میرے عشق کی کہانی، میرے پیار کا فسانہ، میرے عشق کی کہانی، میرے عشق کی کہانی، وہ ہے اب زباں پر، وہ ہے اب زباں پر، جو کبھی تھی رازداں تک، وہ ہے اب زباں پر، جو کبھی تھی رازداں تک، تیرا انتظار میں نے، یہ میرا وجود سلمان، یہ میرا وجود سلمان ہے نشان کسی کے غم کا، ہے نشان کسی کے غم کا، کیا بات ہے، میں کسی کا ہو گیا جب، نہ رہا میرا نشان تک، میں کسی کا ہو گیا جب۔ اب اس کو مجاز کی طرف لے جائیں، حقیقت کی طرف لے جائیں۔ عشق جو ہوتا ہے نا وہ اپنی ہر ایک کی اپنی پہنچ ہے نا، کوئی ادھر کو جاتا ہے تو کوئی ادھر کو، ہر کس بقدر ہمت اوست۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ یہ میری بڑی ان دنوں جہاں جاتے تھے تو اس کی فرمائش ہوتی تھی۔ کیا بات ہے۔ اچھا میں نے اکثر دیکھا ہے آپ کو مولانا کے جلسوں کے اندر بھی آپ کو اسپیشل مدعو کیا جاتا ہے، مولانا سے بڑی گہری رغبت ہے، مولانا فضل الرحمان مولانا صاحب سے ہی نہیں، ان کے والد صاحب سے بھی تھی۔ مولانا صاحب اس وقت میرا خیال ہے کہ ہی واز اونلی 17 اور میں تھا 19، میری 2 سال ان سے زیادہ آیا ہوں۔ تو میں اس کو 70 کا جو الیکشن ہوا تھا، بھٹو صاحب مرحوم نے جو ٹیسٹ کیے تھے، 5 جگہ سے وہ کھڑے تھے 70 میں، تو 5ویں جگہ یہی تھی، مفتی صاحب کے مقابلے میں کھڑے تھے، اور وہ ساری جگہوں سے جیت گئے تھے۔ یہاں سے 30,000 ووٹوں سے ڈیفیٹ کھائی تھی انہوں نے، بھٹو صاحب نے، ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ تو میں اس وقت ان کی کمپین میں گیا تھا، اور اس وقت مسٹر فارلینڈ امریکی سفیر تھے، جو وہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں خود نگرانی کر رہے تھے اس الیکشن کی۔ اچھا ہاں، تو وہ مفتی صاحب نے والد صاحب کو کہا کہ آپ آ جائیں، امریکہ خود یہاں موجود ہے مجھے ڈیفیٹ کرانے کے لیے بھٹو صاحب سے۔ تو انہوں نے، وہ بیمار تھے والد صاحب میرے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو بیمار ہوں، تو انہوں نے کہا سلمان کو بھیجو، 4-5 نظمیں اس کو 2 انتخابی، تو مجھے ڈیرہ اسماعیل خان بھیجو اس کو۔ اچھا، تو میں اس وقت گیا وہاں پہ نا، ان کی کمپین میں 70 میں۔ نظمیں بھی پڑھی ہیں آپ؟ ہاں نظمیں پڑھی بھٹو صاحب۔ وہ سوشلزم کا تھا، ہمارا ذرا تھوڑا وہ مذہبی ماحول تھا، تو ہم اسی لیے علماء کی جماعت کے ساتھ تھے۔ تو وہ پھر مجھے یاد ہے زیادہ تر ان دنوں سوشلزم کے خلاف، کمیونزم کے خلاف ہم لوگ کرتے تھے، نظمیں لکھتے تھے، اور اسلامی نظام کے حق میں، اور پھر تھوڑا تھوڑا جو تھا وہ مخالف کا، حریف کا ریکارڈ بھی لگاتے تھے، طنز و مزاح میں۔ تو یہ وہی آج جو میں پھر بعد میں جو آیا ہوں نا، مزاح میں آ گیا تھا، وہ اسی کی وجہ سے کہ لڑکپن سے ہی طبیعت میں مزاح تھا۔ کوئی ایک آدھی نظم یاد ہے اس جلسے کی؟ اس وقت کی جادوگر بال ماں، او جادوگر بال ماں، واہ واہ واہ، ان دنوں نے وہ آ کرتا، یہ میں نے اس میں وہ کیا تھا اس کو، تو والد صاحب کو دکھائی تھی، تو خیر انہوں نے اس کو پاس کر دیا تھا۔ اچھا، جادوگر بال ماں، او جادوگر بال ماں، دیا کپڑا نہ روٹی نہ گھر بال ماں، جھوٹے وعدے کیے سر بسر بال ماں، جادوگر بال ماں، او جادوگر بال۔ یہ بھٹو صاحب آ چکے تھے اس وقت کو، 6 مہینے سال کے بعد ان کو یہ بھی ایک شاعر اور گہری نظر رکھنے والے، آبزرویشن رکھنے والے کا کمال ہوتا ہے کہ اگلے کے منشور کو مزاح میں تبدیل کر دیں۔ ہاں جی کہ آپ نے یہ کہا تھا، اس سے ان کو برا بھی نہیں لگتا تھا نا۔ مولانا صاحب کے جلسے میں ابھی ریسنٹلی جو آپ گئے ہیں، تو وہاں پہ جا کے کون سا کلام آپ نے پیش کیا؟ ابھی جو 7 ستمبر کو تھا نا،
لاہور میں مینار پاکستان پہ، تو میں نے اس کا نام رکھا گولڈن پگڑی والا. واہ 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 واہ. تو وہ میں نے اسی کو ردیف بنا کے نا دے کے یہ دعوت گولڈن پگڑی والے نے جیت لی جنت گولڈن پگڑی والے نے. واہ واہ واہ. تو وہ کیونکہ ان کے والد کی بھی پگڑی گولڈن تھی، پھر میں نے 74 کے ساتھ ملایا. سن 74 میں جو تھی وہ اس وقت بھی کی تھی قیادت گولڈن پگڑی والے نے اس حوالے سے، تو وہ بڑی وائرل ہو گئی. اس وقت وہ لاکھوں لوگوں کے پاس پہنچ چکی ہے. واہ واہ واہ. اور اس کا ماشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا ایک انعام ملا ہے جو میں یہاں نہیں بتاؤں گا. کیا بات ہے. بہت بڑا انعام ملا ہے جو مجھے پہلے کبھی شاید ایسا انعام نہیں ملا. کس نوعیت کا ہے؟ بس یہ میں کیا بتاؤں آپ. یہ آپ کا اور آپ کا اللہ کے درمیان کا. ہاں بہت بڑا انعام ملا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت کا اور ناموس کا جو معاملہ ہے نا جی، اس پر آپ کو کوئی چلا کشیوں کی، کوئی کنویں میں الٹا لٹکنے کی، دریائے راوی کے اندر عین دریائے جہلم میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے 1 منٹ بھی نکال لیں گے نا، جو منزلیں آپ کی روحانی اس میں طے ہوں گی نا، وہ ان چلوں سے، ان تہجدوں سے، ان رکوع سجدوں سے نہیں ہوں گی. واہ واہ. یہ میں آپ کو گر کی بات بتا. کیا بات ہے. اچھا ویسے آپ شاعری میں تو رہتے ہی رہتے ہیں، وہ تو آپ کا خاصہ ہے ہی ہے، لیکن آپ کے اندر ایک ملا بھی بستا ہے. دیکھیں میری ساری زندگی جو ہے نا جی گزری ہے ملا کے اسٹیج پہ گزری ہے. میں بچپن سے ہی نعت پڑھتا تھا، والد صاحب کی نعتیں. وہاں لوگوں کی نہیں پڑھتے تھے، والد صاحب کی پڑھتے تھے، پھر خود لکھنا شروع کر دی. تو یہ ہمارا ایک مزاج بن گیا. تو جب کانفرنسز ہوتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں بڑے بڑے، میں نے انٹرنیشنل سیمینارز پر بھی گیا ہوں، وہاں جا کے نعت پڑھی ہے، نظم پڑھی ہے. بڑے بڑے اپنا آفیشلز کے سامنے، ہائی پروفائل پیپلز کے سامنے، حکمرانوں کے سامنے میں نے کلام سنائے ہوئے ہیں. یہ مزاحیہ تو میں اب آیا ہوں نا جی مزاح کی طرف، تو کوئی 20 سال تقریباً ہوئے ہیں. لیکن میں شروع سے مطلب کہ اس سے پہلے میری عمر اس وقت 70+ ہے. تو آپ حساب لگا لیں کہ مجھے آپ بلوغت کے بعد، چلو ویسے تو بچپن سے پڑھ رہا ہوں تو، لیکن چلیں آپ مجھے 16 سال کے بعد بھی دیکھ لیں تو کتنے سال ہو گئے مجھے، 50 سے زیادہ ایئرز ہو گئے مجھے اس میدان میں مولویوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. میں کسی کالج کسی مدرسے کا نہیں پڑھا. قرآن پاک بھی میں نے محلے کی مسجد سے ناظرہ پڑھا، تو گھر میں پڑھا. تو میں کبھی کسی مدرسے میں داخل نہیں ہوا کہیں. لیکن بحمد اللہ اتنا میرا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. ان کی باتیں سن سن کے آدھا علم تو میں کم از کم حاصل کر چکا ہوں. اور آج کل کے تو فارغ طالب علم جو ہوتے ہیں درس نظامی کے، ان کے ساتھ تھوڑی بہت ضرور میں منہ ماری کر سکتا ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں، عمران خان، نواز شریف، آصف علی زرداری صاحب، ان سے ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں، عمران خان سے تو کبھی بھی نہیں ہوئی. البتہ کیا کہتے ہیں، ان سے میں بلکہ انسپائر تو تھا، ظاہر ہے ہر بندہ انسپائر تھا جب تک وہ سیاست میں نہیں تھے، یا اس وقت تک انسپائر تھے جب وہ مولانا صاحب کے ساتھ تھا، جب انہوں نے اس کو ووٹ دیا تھا، اور جب ان کے پاس وہ ان سے افغان پالیسی سیکھنے آتے تھے عمران خان صاحب. اور میں نے ان کے لیے نظمیں بھی 2-3 لکھی تھی. میرے بھانجے تھے، میرے بہنوئی تھے، وہ PTI میں تھے، ماڈل ٹاؤن لاہور کے، بلکہ صدر بھی رہے. عمران خان صاحب کے لیے آپ نے لکھی؟ عمران صاحب کے لیے لکھی میں نے. تو یاد ہے ابھی؟ نہیں، مجھے یاد ہوگی تو میں نہیں سناؤں گا نا. وہ میں نے لکھی تھی تو ان بھانجوں کے لیے. میرے بھانجوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی لکھ کے دیں، ہم اپنے اس میں گروپ میں نا کرنی چاہتی ہیں. میں نے لکھ دی تھی. پھر انہوں نے کہا پڑھ کے بھی سنا دیں کچھ، کس طرح پڑھنی ہے. پھر میں نے پڑھ کے بھی سنائی، انہوں نے ریکارڈ کر لی، پھر انہوں نے لگا بھی دی. اور اس وقت عمران صاحب کی اور مولانا صاحب کی آپس میں وہ کھٹ پٹ شروع ہو چکی تھی. میں نے کہا ڈیلیٹ کرو. مولانا صاحب کی طرف سے کوئی میسج آیا اس کے بعد؟ نہیں، لوگوں نے کہنا شروع کیا، بلکہ ان کے بیٹوں نے مجھے بھیجی میری وہ نظمیں جو آئیں. تو انہوں نے کہا واٹ از دس شاہ جی، چاچا جی. میں نے کہا یہ ایام جاہلیت کی باتیں. مولانا صاحب کا اور عمران خان کا اس میں بڑا محبت والا معاملہ. MMA کے دور میں، جب پرویز مشرف کے دور میں اکٹھے تھے نا جی، اکٹھے اپوزیشن کر رہے تھے. یہ عمران خان کے ساتھ مولانا صاحب کا معاملہ اس وقت شروع ہوا
جب جمائمہ کے طلاق ہو چکی تھی اور یہ آپس میں پھر ان کا ملنا ملانا ہوا. جب یہ وہاں جاتا تھے لندن میں تو وہاں ٹھہرتے تھے, وہ جب یہاں آئی ہے ایک آدھ دفعہ تو وہ یہاں ٹھہری ہے. اس وقت مولانا صاحب نے اس کو کہا اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو ان لغویات کو چھوڑ دیں آپ. اچھا, مزاح کی طرف آنے کا خیال کس طرح سے آیا؟ مزاح کی طرف آنے کا خیال تو نجی طور پر ہم اپنے فیملی فنکشنز میں تو ہم گپ شپ کیا کرتے تھے. میں نے ایم اے پنجابی جب کیا نا تو مجھے پنجابی لٹریچر پڑھا نا میں نے, اس وقت میں نے زیادہ پڑھا اس کو, تو مجھے پنجابی کا مزاح بڑا اچھا لگا. اور مسعود صاحب ان دنوں میں وائرل تھے, ان کی لسی تے چاہ تے اج کی پکائی ہے, یہ چیزیں جڑی نا بڑی وائرل ہوئی. وہ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک مراسی دا منڈا ایک لکھی تھی. سنائے جناب. بہت یار وہی بات ہو جاتی ہے سنانا بالکل ہے. رہندا سی مراسی کوئی کوٹ پنڈی داس ہمارے ضلع شیخوپور میں تھا, یہ لطیفہ تھا, اس کو میں نے منظوم کیا, وہ بڑا وائرل ہو گیا ان دنوں میں جس طرح وائرل ہوتی تھی چیزیں. رہندا سی مراسی کوئی کوٹ پنڈی داس وچ ویاہ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਕੀਤਾ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ, ਚਿਹਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੋਈ, ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਮਰਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਈਦ ਹੋਈ. ਕਾਕਾ ਇੱਕ ਜੰਮ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਚਾਹ ਸੀ ਉਹ ਲੇਲਾ ਆ ਗਿਆ. ਮਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਹੋਏ دیਵਾਨੇ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣ ਗਏ, ਫੁੱਲੀਆਂ ਮਖਾਣੇ ਸੀ. ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਗੱਡੀ ਫੜਨ ਹੁਣ ਆਂਦਿਆਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਟੁਰ ਪਈ, ਕਿਵੇਂ ਚੜਨ ਹੁਣ. ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਚੜ ਗਏ, ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ. ਚੜਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਸੀ. ਸਮਝ ਗਏ ਪੁਲਿਸੀਏ ਮਰਾਸੀ ਆਇਆ ਕੋਲ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰਾ ਕਰੀਏ ਮਾਹੌਲ. ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜਵਾਨਾ ਤੂੰ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਹੈ ਵਾਂਗ ਹੈਵਾਨਾ ਤੂੰ, ਪੁੱਤਰੀ ਕਿ ਜੰਮੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ. ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਥੰਮਦਾ, ਘਰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਤੇ ਦਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ. ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮਿਆ, ਅਕਲ ਤੇਰੀ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲੰਮਿਆਂ. ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਹਰਾਮ ਦਾ. ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ. ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰਾਮ ਕੀ ਹਲਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਹਰਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ, ਅਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਣਾ ਹੈ. اس طرح کا میں نے وہ کرا کے نا جی, وہ اس طرح کے وہ میں نے پھر کتاب شائع کی, اس کا نام تھا تھوڑا جہا ہنس لو, غم تو چھڑا کے جان زندگی دا چس لو, آؤ میرے کول بیٹھو تھوڑا جہا ہنس لو. واہ 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 واہ. یہ میں وہ کتاب بھی لکھی انہوں نے, اتوں میں نا پھر کدی کدی اردو دے وچ بھی کچھ لکھنا شروع کر دیتا. مزاح لکھن دا بہت مشکل فن ہے مزاح لکھنا نا. مزاح وچ تے پھکڑ پنچ بہت ہلکا جہا فرق ہے. بہت وڈی گل کیتی. ہاں جی, مطلب ہے کہ بالکل معمولی جہا فرق ہے. اس کر کے یہ دو تاری تلوار ہے, چلنا بڑا مشکل ہے. ایک نعت لکھنا تے دوسرا مزاح لکھنا. واہ واہ واہ. یہ دونوں بڑے زبردست. میں نعت پہلے تو لکھتا سی تے اودے چ بھی اللہ نے سرخ کیتا. پھر میں جدو اس پاسے آیا مزاح کی طرف میں آیا کیسے, یعنی باقاعدہ چینلز وغیرہ کے حوالے سے, تو یہ گلاسگو میں ایک مشاعرہ تھا, انٹرنیشنل مشاعرہ تھا. میں ان دنوں میں یو کے میں ہی تھا, تو مجھے وہاں سے اطلاع آئی, فون آیا کہ گلاسگو میں ہمارا ایک مشاعرہ ہے, اس میں امریکہ, یورپ, برطانیہ تو خیر ہے ہی, باقی مڈل ایسٹ سے اور پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش سے بھی کچھ شعراء آ رہے ہیں, تو آپ لکیلی یہیں ہیں تو آپ کو بھی دعوت ہم دے رہے کہ آپ بھی آ جائیں. تو ان دنوں تو میں صاف وہ بھی لکھتا تھا, غزل ہی لکھتا تھا, سنجیدہ کلام لکھتا تھا, یا نعت لکھ لیتا تھا, منقبت نعت. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے ٹکٹ شکٹ دیا وہاں سے, لندن سے گلاسگو کا. گلاسگو میں آ گیا تو وہاں پر بہت بڑا مشاعرہ تھا. تو وہاں پر نا ہماری جو بہن ہماری وہاں ایک کمپیئرنگ کر رہی تھی, ان کا نام تھا کیا نام, راحت. اچھا, راحت صاحبہ. راحت صاحبہ. تو میں ایک دو دفعہ پہلے بھی ان کو دیکھا تھا, وہ کسی ہوٹل میں ہم نے پروگرام کیا تھا. اس وقت وہ مس راحت تھی, لیکن جب وہ اس دن کمپیئرنگ کر رہی تھی اس دن وہ مسز راحت تھی. اچھا. تو مجھے نہیں پتا تھا, میں نے سمجھا تھا کہ ابھی وہ مس ہی ہیں. تو وہ کمپیئرنگ کر رہی تھی, تو انہوں نے مجھے جب اسٹیج پر بلایا نا, تو میری داڑھی ذرا بڑھ چکی تھی, پہلے ذرا چھوٹی تھی, جب انہوں نے پہلے کہیں دیکھا تھا مجھے تو بڑھ گئی. تو بڑا انہوں نے تنزیہ کسی انداز میں سے نا مجھے اسٹیج پر دعوت دی نا.
جس کو بٹھاتے ہیں نا اسٹیج پر. بالکل ہاں مدعو کرنا ہوتا ہے. نہیں وہ تو ایک مدعو ہوتا ہے نا کہ بلانے کے لیے پڑھانے کے لیے, ایک ہوتا ہے کہ اسٹیج پر آ جائیں فلاں 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 جس نے پڑھنا ہے. تو اس وقت انہوں نے تھوڑے سا نا مجھے طنزیہ انداز میں بلایا تو مجھے فیل ہوا, میں نے کہا یار ایسے تو میں ایک پاکستان سے آیا ہوا ایک پوئٹ ہوں, تو اس طرح انہوں نے میرے حلیے کے حوالے سے نہ کرتی, ویسے کسی حوالے سے کر لیتی, مزاج پیدا کرنا تھا. تو اس وقت میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, پھر میری جب باری آئے گی تو پھر میں تو میری جب باری آئی تو میں ایک کتھا کہہ چکا تھا اس پہ. اچھا وہ جب مجھے بلایا پڑھنے کے لیے تو میں نے کہا جی کہ سب سے پہلے تو مس راحت صاحبہ کے لیے ایک کتھا ہے کہ روح افزا پیجیے مشروب راحت بخش ہے. واہ واہ واہ, روح افزا پیجیے مشروب راحت بخش ہے, یہ کمرشل دیکھ کر ایک دوست اس میں کھو گیا, روز پابندی سے پیتا تھا وہ یہ مشروب, اب عقد راحت کا مگر اس کے کزن سے ہو گیا. اچھا مجھے تو پتہ نہیں تھا اس کا شادی ہو چکی ہے, اتفاق سے اس کی شادی کچھ دن پہلے ہوئی تھی اور اس کے کزن سے ہوئی تھی اور وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا. مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا. اچھا اب جب میں نے پڑھا تو مقامی لوگ تو جانتے تھے کہ اس کی شادی ہوئی ہے, اس کے کزن سے ہوئی ہے اور وہ سامنے بیٹھا ہے. عقد راحت, وہ گانا شروع کر دیا ساتھ, عقد راحت کا مگر اس کے کزن ساتھ ادھر دیکھیں, اور وہ بیچارہ جھینپ رہا تھا, کچا ہو رہا سی. 2-3-4 دفعہ پڑھایا میں نے, کوئی خاص بات ہے جو مجھ سے بار بار پڑھا رہے ہیں. اتنا عمدہ اور اتنا برجستہ تسی جڑا کتا پڑھیا, معلوم ہوتا کہ تاڑے اندر مزہ دا اچھا خاصا انصر ہے. او میں کہ نہیں ایسی ہو, کہتے نہیں ایویں نہیں آتا. یہ برجستگی جڑی ہے نا یہ تاڑے اندر موجود ہے, تو میرے نال وعدہ کرو, ہاتھ ملاؤ ادھر, وعدہ کرو کہ تسی ہن مزاح لکھنا ہے, اور صرف مزاح لکھنا. میں کہ صرف دی قید نہ لاؤ خدا کا واسطہ ہے, باقی نہیں مینوں اپنا نمبر شمبر دیو. تو میں صرف سجیدہ آدمی سمجھنا ہے, تسی تو چنگے بھلے شرارتی بندے. میں نے کہا, کہتے نہیں میں پی ٹی وی پہ آپ کو نا وہ عید کے مشاعرے, اب یہ عید جو آئے گی نا اس میں بلانا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. بالکل میں کہ کی فائدہ یہ آیا میرے, میں 1-2 دفعہ پہلے گیا ہوں تو میرے ترنم سے اور اس سے یہ لوگ مجھے, میں نے کہا نہیں بلائیں گے, مجھے پہلے ہی پتا تھا نہیں بلائیں گے. میں نے کہا نہیں بلائیں گے. وہ کہنا ہے ایسی تیسی, کیوں نہیں بلانا. میں نے کہا میرے سینئرز ہی مجھے برداشت نہیں کریں گے جو مزاح میں پہلے سے ہیں. کہتا ہے نا دی ایسی کی تیسی, اسی میں نمبر دے. خیر میں نمبر دیا. اب کچھ دنوں کے بعد عید آ گیا پاکستان میں, تو پھر مجھے انہوں نے نا فون پر کال کی کہ لانی صاحب میں انعام الحق بول رہا ہوں, فلاں تاریخ وہ عید کے مشاعرے کی ریکارڈنگ ہے تو آپ نے آنا ہے, کچھ لکھیا جی. میں کہ نہیں, کہتے لکھ چھڈو پھر 2-3 قطعات اور ایک ادھی کچھ نظر. میں نے کہا اچھا. میں نے نہ لکھی, 2-3 دن پہلے فون آیا, لکھیا جی. میں ہمیں کہتا ہاں جی. میں وہ 2-3 قطعے لکھ کے کدی کوئی نظم لکھ کے رکھ لی. ہاں وہ انہوں دنوں نا ایسی عید دے جھگڑے بڑے پیندے سے, تو وہ میرا قطعہ لکھیا نا کہ کچھ کہتے ہیں چاند نہیں نکلا نہیں تو کل عید نہیں. چاند اپنی آنکھ سے دیکھا ہے پشاور میں کوئی کہتا ہے, اے چاند کمیٹی والوں تم کیوں چاند فلک پر ڈھونڈتے ہو, میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند کا ٹکڑا رہتا ہے, افسوس کہ مفتی صاحب سے وہ اکھڑا رہتا ہے. میرے سامنے وہ اتنا وائرل ہو گیا, پہلا ہی مشاعرہ میرا پی ٹی وی کا, اس سے تو اس کے بعد پھر دوسرے چینل بھی آ چکے تھے. بس جی پھر وہ بیچارے میرے سینئرز تھے, وہ بھی پریشان ہوئے کہ یار یہ جن بوتل میں سے نکال تو لیا ہے لیکن اب یہ واپس جانا بڑا مشکل ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ بس پھر وہاں سے جی چلے اور دوسرے چینلوں پہ بھی شروع ہوئی, اور پھر میں شاعر اسلام اور شاعر پاکستان, شاعر مذہب بن گیا. بالکل. اچھا یہ بتائیے گا, جہاں پہ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنے کی بات آتی ہے, یہ جلنے جلانے والا سسٹم پاکستان میں کہاں سے شروع؟ پاکستان میں نہیں, یہ پوری دنیا میں ہی ہے. اور ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ جائے حالانکہ 2 چیزیں ہیں جی, ایک ہوتا ہے رشک کرنا اور ایک ہوتا ہے حسد کرنا. اچھا رشک میں برکت ہے, حسد میں لعنت ہے, بے برکتی ہے.
آپ جتنا جس سے حسد کریں گے، بغض رکھیں گے، اللہ کی نظروں سے بھی دور ہوں گے اور عوام کی نظروں میں بھی آپ کی وہ پذیرائی نہیں ہوگی. محبوبیت ہمیشہ اس کو ملے گی جو رشک کرے گا. اچھا، اب تو کافی حد تک، پہلے نہیں لیکن ناظرین اب کسی حد تک معاوضے بھی اچھے ملنے شاعروں کو شروع ہو گئے ہیں پہلے کی نسبت دیکھا جائے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا، معاوضہ طے کر لیا جاتا ہے، آپ کو بلا لیا جاتا ہے، ایونٹ کروا لیا جاتا ہے، آپ کو پیمنٹ کم دی جاتی ہے یا پیمنٹ مار لی جاتی ہے، کوئی ایسا بندہ بھاگ جاتا ہے. ہاں، دائی جو ہے وہ سو گیا ہے جی، پتہ نہیں کہاں ہے جی وہ. او بھائی نمبر ہمارا وہ جو اوزا دے رہا، وہ کہتے جا دے رہا، کیا کرنا آپ نے، آپ کو داد دے دی، آپ کو گاڑی میں لے کے آئے، اے سی والی گاڑی میں لائے، اے سی والی گاڑی میں آپ، اے سی والے کمرے میں آپ کو سلایا، چائے پانی پلائی، عمدہ سے عمدہ کھانا کھلایا، فرسٹ کلاس جناب اس میں آپ کو ہوٹل میں ٹھہرایا. اور شعر کی سمجھ لگی کہ نہیں لگی، ہم نے با ضرور کی. ایک چینل پہ اور یہ مقبول صاحب جان کام کرتے تھے، انہوں نے مجھے بلایا چینل والے نے، میں نے کہا یار کوئی ہدیہ مدیہ بھی تو ہونا چاہیے نا. وہ سارا رہے واسطے تو نہیں ہوں بجٹ ہوتا ہے عام شو. میں کہا نہیں میں نے نہیں آنا بھائی، میرا فلاں جگہ پہ اس دن ایونٹ ہے، وہ چھوڑ کے میں چھوڑ کے آؤں گا نا. تو اور یہ سب سے فون کرا دیا، اور شاہ جی کی گل پا جی ساڑا اپنا چینل ہے تو میرے بچے آئے سب میرے کھولتے ہو. میں کہا اچھا جی آ جاؤں گا جی. میں انہوں دے نال امریکہ جانا سی کچھ دن بعد میں یہی نہ کم خراب ہو جائے. اور یہ سامنا اکثر ایک اس طرح کی ہوتی رہتی ہیں باتیں. تو لیکن بہرحال سارے چینل نہیں، ہم نے جیو پر میں نے مستقل کام بھی کیا ہے. یہ جو تابش ہاشمی کا شو تھا، 1 سال میں نے اس میں کام کیا، معقول معاوضہ دیتے تھے، جو میں نے کہا انہوں نے وہی دیا. بالکل. اور ماہانہ پیمنٹ، ریٹنگ والے بڑے شوز جو ہیں وہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں. ہاں. تو سلمان صاحب کوئی مزاحیہ نظم اپنی سنا دیں، ہم آپ کو سننے کے لیے بےقرار ہیں. اور آپ جس طرح سے جس طریقے سے سناتے ہیں وہ سننے والا بڑا مزہ لیتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک قسم کا یہ ثواب ہے. اب وہ ثواب کیسے ہے کہ کوئی شخص اگر پریشان ہو اور اس کی پریشانی کو آپ دور کریں تو میرا خیال ہے اللہ اس چیز کا اجر تو دیتا ہے نا. پہلے موجاں رج کر لئی، ہاں پہلے موجاں رج کر لئیے، بھج کے پھر ایک حج کر لئیے، بھج کے پھر ایک حج کر لئیے. ہاں 36 ارب چوں 6 لاکھ دے کے، ہاں 36 ارب چوں 6 لاکھ دے کے، چھٹن دا کوئی پج کر لئیے، چھٹن دا پھر پج کر لئیے، چھٹن دا کوئی پج کر لئیے، پج کے پھر ایک حج کر لئیے. کانوں وکیل نو فیساں دئیے، ہاں کانوں وکیل، اوے وکیل نو فیساں دئیے، سدھا ساواں جج کر لئیے، سدھا ساواں جج کر لئیے. دوجی شادی قسم خدا دی، دوجی شادی قسم خدا دی، جے وس ہووے اج کر لئیے، جے وس ہووے اج کر لئیے. دوجی شادی قسم خدا دی، جے وس ہووے اج کر لئیے. صرف سراج الحق نہیں کلا، ہاں صرف سراج الحق نہیں کلا، اسی بھی ٹوپی کج کر لے. اسی ونگی ٹوپی مشہور نا انہاں دی، اسی بھی ٹوپی کج کر لئیے. اور 900 چوہے ہو گئے پورے، 900 چوہے ہو گئے پورے، چل ہن ولیے حج کر لئیے، چل ہن ولیے حج. بلیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ چل ہن بلی، کئی پیار نہ بلی کہندے نے، بلی 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، محاورہ تو یہی ہے نا. تو 900 چوہے ہو گئے پورے، چل ہن بلیے حج کر لئیے. اور عرض کیتا ہے کہ بنا میک اپ کیوں دفتر جائیے، ہاں خاص طور آپ لوگوں کے لیے.
بنا میک اپ کیوں دفتر جائیے, بنا میک اپ کیوں دفتر جائیے, تھوڑی جئی سج تج کر لئیے, تھوڑی جئی سج تج کر لئیے, بنا میک اپ کیوں کالج جائیے, تھوڑی جئی سج تج کر لئیے, کوٹ چ کیس لوان تو پہلا, ہاں کوٹ چ کیس لوان, کوٹ چ کیس لوان تو پہلا, جج دا موڈ تے جج کر لئی, جج دا موڈ تے جج کر لئی, جج دا اسی وکیلاں نال دلیلاں, ہاں اسی وکیلاں نال دلیل, اے اسی وکیلاں نال دلیلاں, کھوتے نو بھی مج کر لئی, کھوتے نو بھی مج, دلیل نہیں, واہ واہ واہ, اسی وکیل ہاں نال دلیلاں, کھوتے نو بھی مج کر لئی, گل کرن لگیاں گیلانی, ہاں گل کرن لگیاں گیلانی, گل وچ پیدا چج کر لئی, واہ واہ واہ, گل وچ پیدا چج کر لئی, بہت خوب جی, چل ہن بلیے حج کر لئیے, واہ 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 واہ, یہ ہو گیا پنجابی دی. ہاں جی پھر تانوں میں کون جی جی جی, اردو مزاح ہو پنجابی ہو, دونوں میں ماشاءاللہ بڑی گریپ ہے سلمان. 75 سال سے ہم پر بلاؤں کی حکومت, ہائے اوئے ہوئے 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 ہوئے, 75 بلکہ 77 ہی کہہ دی, 77 ہی کہہ رہی ہے, وزن چی پورے 77 سال سے ہم پر بلاؤں کی حکومت ہے, گرانی لوڈ شیڈنگ کی وباؤں کی حکومت ہے, گرانی لوڈ شیڈنگ کی وباؤں کی حکومت ہے. اور عرض کیا ہے کہ ملی تھی شیر کو ہی برتری اب کے الیکشن میں, واہ واہ, ملی تھی شیر کو ہی برتری اب کے الیکشن میں, مگر یہ کیا کہ سنتے ہیں میاؤں کی حکومت ہے, مگر یہ کیا کہ سنتے ہیں میاؤں کی حکومت, میاؤں بالکل کی حکومت ہے, مگر اور عموماً اس لیے ہوتے ہیں کم بچے امیروں کے, ہاں عموماً عموماً اس لیے ہوتے ہیں کم بچے امیروں کے, عموماً اس لیے ہوتے ہیں کم بچے امیروں کے, وہاں پر باپ ہیں مجبور ماؤں کی حکومت ہے, واہ واہ, وہاں پر باپ ہیں مجبور ماؤں کی حکومت ہے, سیاسی خاندانوں کی تو بس موجیں ہی موجیں ہیں, واہ واہ, سیاسی خانوادوں کی تو بس موجیں ہی موجیں ہیں, کبھی اپنی کبھی تایوں چچاؤں کی حکومت ہے, کبھی اپنی کبھی تایوں چچاؤں کی حکومت ہے. اور ہوا کا دیکھ کر رخ پارٹی لوٹے بدلتے, واہ واہ واہ, یہ ہمارے پاکستان کی ہوا کا دیکھ کر رخ پارٹی لوٹے بدلتے ہیں, خبر رکھتے ہیں آگے کن ہواؤں کی حکومت ہے, خبر رکھتے ہیں آگے کن ہواؤں کی حکومت ہے, خبر رکھتے ہیں آگے کن ہواؤں کی حکومت ہے, نہ لوٹیں گی جوانی کی بہاریں بال رنگنے سے, نہ لوٹیں گی جوانی کی بہاریں بال رنگنے سے, کہ گیلانی تیرے سر پر خزاؤں کی حکومت ہے. لیکن یو لک اسٹل ینگ,
آپ اپنی ایج کے لحاظ سے ماشاءاللہ ابھی بھی بہت ہی آگے. ٹھاٹھ باٹھ رکھتا ہوں, ہاں آن بان رکھتا ہوں, واہ واہ, عمر مت میری دیکھیں, ہاں؟ اور دل جوان رکھتا واہ 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 واہ. ماہ جبین ماہ پارا, نازیاں صدف زارا, ماہ جبین ماہ پارا, اے نازیاں صدف زارا, دل میں نازنینوں کا ایک جہان رکھتا ہوں, واہ واہ. عمر مت میری دیکھیں اور دل جوان رکھتا ہوں, کوئی شمع بھی آئے, آہا. ماہ جبین ماہ پارا زارا تو علاوہ کوئی شمع, کوئی شمع بھی آئے, میرا دل جو چمکائے, کوئی شمع بھی آئے, میرا دل جو چمکائے, میں بھی اپنے سینے میں شمع دان رکھتا ہوں, میں بھی اپنے سینے میں شمع دان رکھتا ہوں, شعر جب میں پڑھتا ہوں سامنے حسینوں کے, آہا آہا, واہ واہ. شعر جب میں پڑھتا ہوں, شعر جب میں پڑھتا ہوں سامنے 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 حسینوں کے, ہو نظر نہ بے قابو پورا دھیان رکھتا ہوں, ہو نظر نہ بے قابو, اور لپسٹک لگانا ہے منع چونکہ مردوں کو, واہ واہ. لپسٹک لپسٹک لگانا ہے منع چونکہ مردوں کو, ہونٹ سرخ کرنے کو منہ میں پان رکھتا ہوں, ہونٹ سرخ کرنے کو منہ میں پان رکھتا ہوں, عمر مت میری دیکھیں, ارے دل جوان رکھتا ہوں, دیکھتا ہوں آئینہ بار بار کیوں سلمان, دیکھتا ہوں آئینہ بار 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 کیوں سلمان, اب بھی خوبصورت ہوں یہ گمان رکھتا ہوں, اب بھی خوبصورت ہوں یہ گمان رکھتا ہوں. کیا بات ہے جناب, کیا بات ہے سلمان صاحب, یو آر گریٹ یار. آپ تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت طرز بھی رکھتے ہیں, لفظوں کا چناؤ آپ کا بڑا خوبصورت ہے, اور جس لائن میں پڑھتے ہیں کوشش یہی ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہماری آواز سے کوئی فائدہ ہو جائے, کوئی نوجوانوں کو فائدہ ہو جائے, کچھ بچے کچھ سیکھ لیں ہم سے اور پاکستان کے لیے کچھ کر لیں. بہت لوگوں نے جناب اس کو لوٹا ہے, ہماری نوجوان نسل جو ہے ان سے امیدیں ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ جی انشاءاللہ. ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ہے بس, اس کے بعد اجازت لوں گا آپ سے. میں کچھ شاعر حضرات, کچھ لوگ جو آرٹسٹ ہیں ان کے نام لوں گا, آپ ان کو جس طرح ریٹ کریں گے, جو بھی ان کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں لفظ آئے گا آپ اس کے بارے میں بتا دیجیے گا. تو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلا نام ہے جی انور مقصود صاحب, لیجنڈ پوئٹ. لیجنڈ پوئٹ. علی زریون, گڈ پوئٹ. گڈ پوئٹ. زاہد فخری صاحب, میری جند جگڑی, میرا بیٹر ہاف. کیا بات ہے. عارف حسین بخاری صاحب. عارف حسین بخاری مائی کیا کہتے ہیں سویٹ ہارٹ. اچھا ویسے تسی دونوں بھرا لگتے. ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ ਐਸਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਹਕੀਮ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਮ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਹੱਸੇ. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਕੀਮ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ. ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲੈਂਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਫੇਸ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲੈਂਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ سے. ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ. ਉਹ ਮਾਈ ਸਵੀਟ ਹਾਰਟ ਹੈ. ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ. ਅਲੀ ਜ਼ੁਲਫੀ ਸਾਹਿਬ. ਅਲੀ ਜ਼ੁਲਫੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਫੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ. ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੌਤ ਸ਼ੁਦਗਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. علی زلفی کیا کہتے ہیں ہمارے ساتھ مشاعرے پڑھتے تھے
ہم نے دیکھا ہے وہ بھی، اور ان کے بھائی جو تھے امین، کیا نام تھا؟ امین راہی امین راہی ان کے ساتھ ہم نے، ان دونوں کے ساتھ میں نے مشاعرے پڑھے ہوئے. پنجابی کے بیسٹ پوئٹس تھے. تہذیب حافظ نوجوانوں کا پسندیدہ شاعر ہے. استاد شیر علی میر علی قوال جو ہمارے پاس. ہاں میرے استاد شیر علی نے تو شاید میری کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھی ہوئی ہے. منقبت بہت اچھے قوال ہیں. بہت اچھے قوال ہیں. سجاد علی سنگر، وہ جو سنگر تھے نوجوان، ہاں بڑی خوبصورت آواز ان کی. بالکل. اللہ دیتا لونے والا، ہاں ان کے ساتھ ہمیں 2-4 شوز میں آئے ہیں. گڈ، ویری گڈ لوک فنکار. عطا اللہ عیسیٰ خیل، ہائے انہوں نے میرے والد صاحب کی غزل گائی ہوئی، بڑی عمدہ غزل گائی ہوئی ہے. استاد نصرت فتح علی خان صاحب، کہتے ہیں کہ ہائی پروفائل پیپلز میں سے تھے وہ، اپنا فنکار تھے، بہت اونچے سروں کے مالک تھے. کیا بات. اور بس 7 سروں کے مالک تھے وہ. غلام علی خان صاحب، غلام علی، قوم کا ناز ہے غلام علی، واہ 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 واہ، سر کی آواز ہے غلام علی. واہ واہ. امان اللہ بہت ہی اچھا فنکار، اس جیسا جینیس آرٹسٹ مزاح میں کوئی نہیں ہے. ببو برال بھی بہت غنیمت ہے. سہیل احمد، وہی انور صاحب کے لیے جو لفظ تھے کہ لیجنڈ ہے. کیا بات ہے جی. اب تھوڑا سا سیاست کی طرف آ جاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں آپ سے بات ہو چکی ہے، اس لیے ان کا اب نام نہ لیں، کسی اور کا لیں. کیونکہ اس کے میاں نواز شریف صاحب، میاں صاحب اچھے گڈ پولیٹیشین ہیں. ان کے فین فالوئنگ ہوئی ہے. مسلم لیگ نون کا نام میاں نواز شریف صاحب ہے. کیا بات. اور بہت مطلب ہے کہ آئی لو ہم، کوئی مسئلہ ذوالفقار علی بھٹو آئی لو ہم. مریم نواز کو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا لیکن بے نظیر کی کمی پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اللہ کرے. بلاول بھٹو صاحب اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ. اچھا، بہت اچھا بچہ ہے. شیخ رشید صاحب ذرا گپ شپ کے انداز میں ایک مزاحیہ اداکار نہیں جیسے ہوتا، لیکن اب جوانی میں وہ مہارت بہت اچھا ان کا. وحید مراد رول، وحید مراد ہیرو، چاکلیٹ ہی ہیرو کہا جاتا ہے. چاکلیٹ ہماری نوجوانی کے دور میں ہم ان کی فلمیں وغیرہ کالج میں لڑکے مل کے جاتے تھے چھپ چھپا کے، تو دیکھتے تھے ان کو. نور جہاں کے ساتھ میری ملاقات بھی ہوئی ہے. ہاں میری ملاقات ہوئی ہے ریڈیو اسٹیشن، ریڈیو پاکستان لاہور میں. ایک دفعہ میری غزل بھی نہیں پڑھنی تھی، انہوں نے ان کو دی گئی پڑھنے کے لیے، تو مجھے انہوں نے کہا، بلایا مجھے اسی لیے تھا کہ اس لفظ کو چینج کرنا ہے، یہ ان کے اس پر نہیں چڑھ رہا زبان پہ. تو میں نے کہا جی میں چینج نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ بے وزن ہو جائے گا. تو اس نے کہا کہ نہیں بے وزن ہوتا تو ہو جائے لیکن میں نہیں پڑھ سکتا. میں نے کہا جی رہنے دینا پڑے، میں لے کے آ گیا تھا. اچھا، یہ ملاقات تھی آپ کی. چلے جی لاسٹ پہ آخری سوال کہ سلمان گیلانی صاحب اگر شاعر نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ میرا خیال ہے کہ میں گلوکار ہوتا یا ایکٹر ہوتا. واہ واہ. میں اپنے کالج میں گورنمنٹ کالج شیخو پورہ کا پریزیڈنٹ تھا، یہ اس کا ڈرامٹک کلب کا. ویسے آپ ابھی بھی اور میرے مجھ سے ملنے یہ لاہور سے رائل پارک سے اداکار بھی آیا کرتے تھے. ان دنوں مجھے آفرز بھی ہوئی کہ آپ کو تو کیا کیوں نہیں آپ لیتے ہیں. وہ گھر کا ماحول، والد صاحب کی تھپڑ یاد تھے مجھے، ان کو یاد تھا. چلے جی ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت مزہ آیا آج ان کے ساتھ گفتگو کر کے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے اتنا قیمتی وقت اپنا نکالا. بہت مصروف ہوتے ہیں آپ، مجھے پتا ہے اس چیز کا، لیکن آپ کی محبت ہے، شفقت ہے، پیار ہے کہ آپ جو ہیں وہ ہمیں وقت دیا. آپ لوگ اس ملک کا اثاثہ ہیں بھائی جان. سر آپ اثاثہ ہیں، آپ سب سے بڑا اثاثہ. ہم تو اب باسی ہو گئے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے اور یوں ہی ہمارے سر پہ سلامت رکھے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. اور آپ کا پوڈ کاسٹ بھی زندہ باد. تھینک یو ویری مچ. اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ہوگی پھر سے ملاقات. تب تک کے لیے اللہ حافظ.